दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। सवाल है कि क्या जिन्नात को काबू किया जा सकता है? जिन्नात को काबू करने के लिए कोई वजीफ़ा या तरीका हो तो वो बता दीजिए। आपको जिन्नात को काबू करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जिन्नात किसी के काबू नहीं आते। इस बात को अपने जहन से निकाल दीजिए कि जिन किसी के काबू आता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी जो मखलूक़ात बनाई उनमें इंसान को तमाम मखलूक़ात में से अफजल और आला बनाया। जिन्नात को इंसान की निस्बत फजीलत कम अता फरमाई। ये एक अल्लाह की मखलूक है और एक खा मखा आम लोगों के जहनों में एक तजस्सुस होता है कि हम जिन्नात को अपने काबू में कर लें, और इस मकसद की खातर मुआशरे में अक्सर देखने में ये बात आई है कि लोग बैठ के चिल्लाकशी करते हैं, कई कई महीने बैठते हैं, रात को चिल्ले करते हैं मखसूस हालतों के अंदर। कोई कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला कर रहा है, कोई जो है वो पानी के अंदर बैठ के चिल्ला कर रहा है, कोई रात को कहीं वीरान जगह पर बैठकर चिल्ला कर रहा है। ये एक ऐसा मौजू जो आपने सवाल किया बड़ा तवील मौजू है, लेकिन मैं इसको इंतहाई इख्तसार से जो आपका सवाल है उसी तक महदूद रहना चाहूँगा। कि पहली बात तो ये अच्छी तरह अपने जहनों में नशीं कर लीजिए कि जिन्नात किसी के काबू में नहीं आते। अब दूसरा एक सवाल जहन में आता है कि जो लोग चिल्ला करते हैं, चिल्लाकशी करते हैं पानी में बैठ के या जंगलों में या कब्रिस्तान में या ये सारा सिलसिला, और वो दावा करते हैं कि हमारे कब्ज़े में इतने जिन, फलां जिन सरदार, फलां बादशाह जिनों का जो है वो हमारे कब्ज़े में है, हम यूं कर देंगे, वूं कर देंगे, फलां कर देंगे। आप इख्बारात के अंदर इश्तिहारात इनके अगर संडे मैगज़ीन में पढ़ें या किसी शहर में चले जाएं तो सड़क दीवारों के ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की बातें लिखी हुई आपको मिलेंगी। पहली बात तो ये जहन में रखें कि जो शख्स इस बात का दावा करता है कि मेरे कब्ज़े के अंदर इतने जिन हैं, वो शख्स झूठा है, वो सच्ची बात नहीं कर रहा। वजह उसकी क्या है कि चिल्लाकशी दर हकीकत जो ये चिल्लाकशी है, एक है कि आप किसी जगह बैठकर आराम सुकून के साथ पाक साफ जगह पर बैठकर तहारत में बैठ के दीन के हवाले से गौर व फिक्र करते हैं, कुरान की आयात के ऊपर गौर करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में हमें किन बातों का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कब्रिस्तान में बैठकर, किसी वीरान जगह पर बैठकर, पानी में बैठकर या किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर बैठकर एक मखसूस हालत के अंदर मखसूस अल्फाज को पढ़ना, मखसूस तादाद के अंदर पढ़ना, ये सारे का सारा जो चिल्लाकशी का कॉन्सेप्ट जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज है, ये खिलाफ इस्लाम है। अगर इस तरह चिल्ला करने से, इन चिल्लों के साथ, ये जो चिल्ले हैं मैं वजाहत कर रहा हूं, इनके साथ अगर रूहानियत हासिल होनी होती, अगर इन चिल्लों के साथ आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होना होता, अगर इन चिल्लाकशियों के साथ आप अल्लाह के मुकर्रब बन सकते होते, तो मेरे भाई सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये अमल करवाते। पूरी कायनात के अंदर मेरे आपके बारे में आसमान से कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी हुआ कि हम अल्लाह की जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह ने कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया।
اگر سرٹیفکیٹ جلدی ہونے کا جاری ہوا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں جاری ہوا. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مجھے اور آپ کو کیا حکم ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں، ہمیں اپنے اعمال کو اللہ کے رسول کے صحابہ کے اعمال کے مطابق بنانا ہوگا. ہمیں اپنے عقیدے کو اللہ کے رسول کے صحابہ کے عقیدے کے مطابق بنانا ہوگا. پھر ہم ان کے ساتھ وہ بھی اللہ اپنی رحمت سے اپنا کرم فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب پیدا فرما دے. اگر کسی ایک صحابی سے بتا دیں اس نے قبرستان میں بیٹھ کے چلے کیے ہوں تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہو، پانی میں بیٹھ کے وہ اس نے وظیفے پڑھے ہوں تو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہو، ویران جگہوں میں جنگلوں میں بیٹھ کے الٹے سیدھے کام اللہ معاذ اللہ کیے ہوں تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہو. یہ جو سارا آج کے دور میں یہ ساری خرافات شروع ہو چکی ہیں، یہ در حقیقت شیطان کے رستے ہیں. اور جب انسان ایک مخصوص حالت کے اندر وہ ورد کرتا ہے، کیونکہ اس نے نہ وضو کرنا، نہ اس نے نماز پڑھنی، نہ اس نے پاکی یا ناپاکی کا خیال کرنا، نہ اس نے طہارت کرنی، گندا مندہ پلیت رہ کر وہ سارے وظائف کرے گا، اعصابی طور پہ کمزور ہو جائے گا. جب اعصابی طور پہ کمزور ہوتا ہے تو وہ شیطان بڑا آ کے اس کو کہتا ہے بتا تو نے یہ وظیفہ پڑھا، میں آ گئی ہوں، اب بتا تو نے کیا کرنا ہے. اب وہ بندہ سمجھتا ہے کہ لے بھائی میرا وظیفہ کام آ گیا، اب جن آ گیا میرے پاس، بس کام ہو گیا، اب تو میں پتہ نہیں کون سی چیز بن گیا. یہ اس کو اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے کہ تو میرا یہ کام کر. اب وہ شیطان ہے، بنیادی بات یاد رکھنا، اب وہ شیطان ہے. شیطان اس کو کہے گا ٹھیک ہے میں تیرا کام کرتا ہوں، تو میرا کام کرنا. پہلے کون سا کام؟ قرآن کے اوراق کی برہمتی کر، محرم رشتوں کی پامالی کر، بڑے بڑے اللہ کی نافرمانی والے کام کروائے گا، شرک کروائے گا. جب یہ بندہ، چونکہ اس کی منشا، اس کی متاع اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، یہ اس جن کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، اس شیطان کا ساتھی بننا چاہ رہا تھا، لہذا یہ فوراً اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا. جب وہ کام کرے گا تو جن کوئی ایک آدھ کام اس کا بھی کر دے گا. بندہ سمجھتا ہے واہ بھائی واہ، جن قبضے میں آ گیا، جن قبضے میں آ گیا. اللہ اکبر. میں نے خود، میرا جو اپنا ذاتی، میں اپنا بات کرتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک اس بات کا گواہ ہے. مجھے کسی شخص نے بتایا کہ فلاں جو علاقہ ہے، نام لینا مناسب نہیں ہوتا اس لیے میں اس کا نام نہیں لیتا، وہاں ایک بابا جی ہیں، وہ ساری زندگی جو ہیں وہ جادو کے کام کرتے رہے ہیں. تو اب کتنے عرصے سے وہ شدید بیمار ہیں اور ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ قرآن باندھے رکھتے ہیں. قرآن نہ باندھے تو وہ چیزیں اٹھا کے ان کو بستر سے نیچے پھینک دیتی. میں خود گیا ذاتی طور پہ، میں خود گیا ان کے پاس، میں بیٹھا، میں نے ان سے گفتگو کی. میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا جی یہ جو قرآن آپ نے کپڑے کے اندر لپیٹ کے ڈوریوں میں باندھ رکھے ہیں اپنے جسم کے ساتھ، یہ تو چلیں سمجھ میں آئی بات کہ جی وہ چیز مجھے نیچے پھینکتی ہے تو میں قرآن کو باندھا ہوا ہے اور یہ سارا سلسلہ. مجھے ایک بات بتائیں، آخر آپ جو جادو کرتے رہے ہیں، آپ نے کیسے سیکھا اور کیا کرتے تھے آپ؟ اللہ وحدہ لا شریک گواہ ہے اس بات کا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے. اس شخص کا جواب یہ تھا کہ میں عورت کے گندے خون کے ساتھ قرآن کے الفاظ لکھا کرتا تھا، ناپاک خون کے ساتھ میں قرآن کی برہمتی کرتا تھا. پھر یہ چیزیں میری معاون بنی، میرے ساتھ مل کے انہوں نے جو جادو میں کرتا تھا میرے معاون بن کر انہوں نے لوگوں کو نقصان پہنچایا. یہ اس شخص کا اپنے لفظ تھے. مجھے کہنے لگا کہ تم اس طرح کرو، تم یہ مطلب ہے تمہاری فیلڈ ہے، علاج کرتے ہو، تم یہ میرے ساتھ جو چیزیں ہیں یہ تم رکھ لو تاکہ میری جان چھوٹے، میں مر سکوں. بات بڑی لمبی ہے. اللہ کی توفیق سے میں نے ان کو نصیحت کی، جو بھی شرعی طور پہ تھا، کہ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور سارا سلسلہ.
مختصر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے پتا چلا کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر گیا. تو سمجھنے والی جو بات، جو نقطہ آپ کا سوال تھا، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ جن اس کے قبضے میں تھا، بلکہ دوسرے لفظوں میں اس بات کو الٹا لیجئے، پلٹا لیجئے. در حقیقت وہ شخص ان جنوں کے قبضے میں تھا، ان شیاطین کے قبضے میں تھا جو اس سے قرآن کی بے حرمتی کرواتے رہے. یہ تو وہ بات ہے جو اس نے اپنے خود زبان سے مجھے کہی. اس کے علاوہ اللہ کی نافرمانی والے بے شمار کام انہوں نے کروائے ہوں گے اس سے. میرے بھائی، جنوں کو ساتھ ملانے سے اللہ کا قرب نہیں حاصل ہوتا. جنوں کو ساتھ ملانے سے انسان اللہ کے قریب نہیں جاتا. اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کبھی جنوں سے نہیں آئی، بلکہ اللہ کی مدد ہمیشہ فرشتوں کے ذریعے آتی ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اپنے ذہنوں کو اس بنیادی چیز سے صاف کیجئے، پاک کیجئے. یہ عقیدے کی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں مجھے ایک بات بتائیں آپ ذرا سوچ کے. مختلف اوقات میں پریشانیاں، تکلیفیں آئیں. ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے در کو چھوڑ کر جنات مخلوق سے مدد مانگی ہو کہ آؤ میرے ساتھ مدد کرو؟ صحابہ سے کوئی دلیل ملتی ہو؟ مومنین کی مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ مدد فرماتے ہیں. جتنی کوشش ہم یہ اس طرف کرنے کی کر رہے ہیں کہ جنات کو اپنے ساتھ کیسے، اتنے سے زیادہ کوشش، یہ تو بہت زیادہ کوشش ہے. اس سے کم کوشش کر کے ہم اپنے اللہ کو اپنے سے راضی کر سکتے ہیں، اپنا تعلق اللہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور جب اللہ سے تعلق ہمارا درست ہو جائے گا تو ہمیں کسی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ جنات کو قابو کرنے والا جو سوچ ہے، جو قابو کرنے والی جو سوچ ہے، جو خیال ہے، اس کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے. اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. یہ اللہ کی الگ مخلوق ہے، یہ اپنی زندگی جیسے گزار رہی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. اس کے اوپر پھر انشاءاللہ کسی وقت بات کروں گا. لیکن اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کیجئے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.